अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, तारुफ़ कुरान करीम की सीरीज़ की आज 11वीं नशिस्त जिसमें आपका इस्तक़बाल किया जाता है। और आज का जो किताब का तारुफ़ आजिज़ उवैस बुखारी पेश करने जा रहा है वह है सुनन अद-दारिमी या मुस्नद अद-दारिमी। चूँकि दोनों नाम आते हैं मगर मारूफ सुनन अद-दारिमी से मारूफ हुई है, मगर यह है कि इसको मुस्नद दारिमी भी कहा जाता है। इमाम दारिमी अलैहि रहमा की लिखी हुई किताब है। और इसमें जो है इसलिए चूँकि अक्सर होता यह है कि हम लोग हमारे जहन में एक बात बैठ जाती है, जो चीज़ बुखारी या फिर सिहा सित्ता में है उसे ले लो, बाकी की सारी किताबों में ज़ईफ़ अहादीस हैं। लोगों का एक ज़हनी तौर पर एक ऐसा ट्रेंड बना हुआ है और कुछ हमारे अहबाब ने यानी अहले हदीस हजरात ने इस बात को जहन में बिठा भी दिया है कि सिहा सित्ता में बड़ी मुश्किलों से लेते हैं, वो भी सिहा सित्ता की भी, वरना तो फिर यही है कि उनके पास सारी किताबें बुखारी और मुस्लिम के बाद फिर ज़ईफ़ बना देते हैं। आइए इमाम दारिमी अलैहि रहमा की चंद हालात आपके सामने जल्दी पेश करके फिर सुनन दारिमी की तरफ बढ़ते हैं। आपका नसब मुबारक और नाम इस तरह है कि अबू मुहम्मद अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान बिन फजल बिन बहराम बिन अब्दुस्समद अत-तमीमी अद-दारमी अस-समरकंदी। आप इमाम दारमी के नाम से मशहूर है। ये बनु दारिम बिन मालिक बिन हंजला बिन जैद बिन मुनाद बिन तईम की तरफ निस्बत रखते हैं। आपकी निस्बत में तमीमी भी मिलता है, ये तमीम बिन मुर्रा की तरफ निस्बत की वजह से मिलता है, जो बनु दारम के आबा व अजदाद में से है। आपको यहाँ तक कि समरकंदी भी कहा जाता है। ये समरकंद की तरफ है जो मावराउन नहर, जैसे मैंने गुज़िश्ता क्लिप में आपको एक अजीम शहर की तरफ इशारा किया था, यानी एक बंच ऑफ शहर थे जिसको मावराउन नहर कहा जाता था। और यहाँ बेशुमार उलमा फुज़ला पैदा हुए हैं और इमाम दारिमी अलैहि रहमत व रिज़वान भी वहीं पर तवल्लुद हुए, समरकंद की तरफ। इमाम दारमी 181 सन हिजरी में इख्तिलाफ राय के साथ आपकी विलादत बासआदत होती है। और आपके अलक़ाबात में शेखुल मुस्लिमीन फिल हदीस इमाम अबी हातिम ने आपको इमाम अहले ज़माना भी करार दिया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, 181 सन हिजरी में आपकी विलादत हुई। जैसा आप खुद सराहत फरमाते हैं, मैं उसी साल पैदा हुआ जिस साल अब्दुल्ला बिन मुबारक की वफ़ात होती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाहु अन्हु 181 सन हिजरी में वफ़ात पाए हैं। तहज़ीबुल कमाल। इमाम दारमी अलैहि रहमा के तज़किरा नवीसों ने ये तफसीलात हमें नहीं मिलती कि आपने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की। इसी तरह आपकी रहलात इल्मिया के बारे में तफसीलात ज़्यादा नहीं मिलती, मगर इतना तो तय है कि जो हजरात होते हैं उन हजरात ने मुहद्दिसीन किराम ने बहुत सारे सफ़र किए हैं मुख्तलिफ मकामात पर जमे हदीस और तदवीन हदीस के लिए। आपके बारे में अलबत्ता इतना ज़रूर मिलता है कि आप हदीस पाक को जमा करने वालों में और हिफ्स करने वालों में से एक जय्यद सिका सादिक ज़ुहद व वरा व तक़वा के अलमबरदार हिफ्ज़ व इत्क़ान जैसी अजीम सिफ़ात से आप मुत्तसिफ़ थे। आपके जलीलुल क़दर असातिज़े किराम से जिनसे आपने इक्तिसाब हदीस फरमाई है, शुयूख़ हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत तवील फ़हरिस्त है, बहुत तवील फ़हरिस्त है। इब्राहिम बिन मुंज़िर अल-हिज़ामी, अहमद बिन इसहाक़, अहमद बिन अल-हज्जाज अल-मरूज़ी, अहमद बिन हमीद अल-कूफ़ी, अहमद बिन अबी शुऐब, अहमद बिन अब्दुर्रहमान अल-बसरी, आदम बिन अबी यास, इसहाक़ बिन ईसा बिन अत्तबा, इस्माइल बिन अबी उवैस, अल-अस्वद बिन आमिर, बिशर बिन साबित अल-बज़्ज़ार, जाफ़र बिन औन, हिब्बान बिन हिलाल, हिजाज बिन मनहाल, अल-हसन बिन अहमद बिन अबी शुऐब। मैं अगर जिक्र करूँ तो बहुत सारे उलमाए किराम हैं जिनकी एक तवील फहरिस्त है जिनसे आपने इक्तिसाब फैज़ फरमाया है इमाम दारमी अलैहि रहमत व रिज़वान ने। और आपके जलीलुल क़दर तलामिज़ा में कौन है, अगर आप नाम सुन लेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये तो इमाम बहुत बड़े इमाम हैं, इमाम दारमी अलैहि रहमत। सबसे पहला नाम आता है मुस्लिम बिन हज्जाज अल-कुशैरी, इमाम मुस्लिम। नंबर 2 पर आएगा सुलेमान बिन अशअत अस-सजिस्तानी, इमाम अबू दाऊद। इमाम मोहम्मद बिन ईसा अत-तिरमिज़ी, इब्राहिम बिन अबी तालिब अन-नीसापुरी, इसहाक़ बिन इब्राहिम, बकी बिन मुक़ल्लिद, दाऊद बिन सुलेमान, अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हम्बल। ये बड़े सारे आपके तलामिज़ा में शामिल है। अब्दुल्ला अस-समरकंदी और आपके अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन नाइम बिन अब्दुल्ला नीसापुरी। बहुत सारे आइम्मे अहादीस जो हैं आपके तलामिज़ा में शामिल है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतने बड़े बड़े, जब अबू ज़रा अर्राज़ी, इतने बड़े बड़े लोग जो हैं आपके तलामिज़ा में शामिल है।
امام دارمی علیہ رحمت و رضوان محدثین اور مورخین کی نظر میں چند باتیں آپ کے سامنے گوشہ گزار کو. امام احمد بن حنبل جو خود ذکر کرتے ہیں عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی پر دنیا اپنی تمام تر زیب و زینت کے ساتھ پیش کی گئی، لیکن انہوں نے اس میں سے ایک ہبہ قبول نہیں فرمایا. سیر اعلام النبلاء. محمد بن عبداللہ المخرمی کہتے ہیں کہ اہل خراسان، جب تک عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی تمہارے درمیان موجود ہے، اس وقت تک کسی اور کے پاس اپنا وقت برباد مت کرو، یعنی انہی سے جڑے رہو. ابو حامد بن الشرقی کہتے ہیں کہ خراسان کی سرزمین نے 5 ائمہ حدیث پیدا کیے: محمد بن یحییٰ، محمد بن اسماعیل، محمد بن عبد الرحمن، مسلم بن الحجاج، ابراہیم بن ابی طالب، یعنی ان میں ایک دارمی عبداللہ بن عبد الرحمن شامل ہے. معزز سامعین کرام، رجا بن جابر المرجعی فرماتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، علی بن المدینی اور امام شازکونی کو دیکھا، لیکن دارمی جیسا حافظ حدیث کسی کو نہیں پایا. بلکہ فرماتے میں دارمی سے بڑھ کر حدیث رسول کا کوئی عالم ہی نہیں دیکھا. معزز سامعین کرام، امام ذہبی نے آپ کا تفصیل کے ساتھ تعارف سیر اعلام النبلاء کی 12ویں جلد میں، جس سے میں آپ کے سامنے کچھ اقتباسات پیش کر رہا تھا، وہ خود فرماتے ہیں امام دارمی چند بڑے محدثین میں سے ایک ہے. آپ درجہ امامت پر فائز ہے اور حفظ و ضبط، یعنی حفظ حدیث، ضبط حدیث میں آپ کو بڑا مارکہ حاصل ہے. معزز سامعین کرام، امام حبان نے اپنی کتاب میں الثقات میں لکھا ہے آپ بڑے مضبوط اور انہوں نے 10 طریقوں سے حدیث کی خدمت کی. فرماتے ہیں آپ کی خدمات حدیث کو حفظ کیا، حدیث کو جمع کیا، حدیث میں سمجھداری حاصل کی، حدیث قائم کی اور فن حدیث کی کتابیں لکھی، اپنے شہر میں حدیث کا چرچا کیا، عمل بالحدیث کی طرف بلاتے رہے، مخالفین حدیث کا قلمقمہ کیا، محدثین نظام کا دفاع کیا، خود عامل بالحدیث کا اعلیٰ منصب پائے. معزز سامعین کرام، یہ تھے آپ کے چند باتیں جو آپ کے ضمن میں محدثین نے ذکر کی. آپ نے جو مشہور زمانہ آپ کی جو تصانیف ہے وہ کیا ہے؟ السنن. سنن کے ساتھ ساتھ مسند کے نام سے بھی یہ معروف ہے، جس کو میں بھی سنن کیا کہتے ہیں کہ دارمی کے نام سے ہم کہتے ہیں. اور اس کی اصل مخطوطات جو ہے لندن میں، قاہرہ میں، حیدرآباد، شہر حیدرآباد میں، دمشق میں، مدینہ منورہ میں موجود ہے. التفسیر. امام ذہبی نے کہا ہے کہ آپ کی ایک تفسیر کے نام سے ایک کتاب پائی جاتی ہے مگر اب موجود نہیں ہے. الجامع. امام خطیب تبریزی نے اس کو آپ کی کتب میں شامل کیا. امام دارمی علیہ رحمہ یوم الترویہ کو بعد نماز عصر خالق خداوند قدوس میں کے سامنے پیش ہو گئے، یعنی وفات پائے، اور یوم عرفہ کو جمعے کے دن آپ کو سپرد خاک کیا گیا. معزز سامعین کرام، یہ تھی آپ کے چند حالات زندگی کا چند نمونہ، ایک خاکہ آپ کے سامنے میں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائی. تو معزز سامعین کرام، آئیے اب آتے ہیں امام دارمی علیہ رحمت و رضوان کی کتاب کے چند باتیں جو آپ کے گوش و گزار کرنے کی. اچھا، آپ کی مزار پاک کے بارے میں اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ عمان اور مسقط میں آپ کی مزار پاک کا لوگوں نے دعویٰ کیا ہے. اب آئیے سنن الدارمی، یعنی مسند الدارمی یا سنن الدارمی کی طرف بڑھتے ہیں. سنن الدارمی ہو یا مسند الدارمی ہو، دونوں بھی ایک ہی کتابیں، چونکہ نام اس کے مختلف رکھے گئے ہیں تو اس وجہ سے آپ کے سامنے اس میں کی چند خصائص گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے. سب سے پہلے تو آپ نے ایک طویل مقدمے سے اپنی اس کتاب کا آغاز فرمایا ہے، یعنی کتاب کا آغاز ہوتا ہے اور اس کی سب سے بڑی جو ترتیب کی ہے فقہی اعتبار سے کیا ہے آپ نے. جیسا کسی نے صحابہ کے نام پر کیا، کسی نے راوی کے اعتبار سے کیا، مگر تاریخ اور تفسیر پر، مگر امام دارمی نے فوکس کیا فقہی ابواب کے اعتبار سے. کتاب کا آغاز آپ نے طویل ترین مقدمے سے فرماتے ہیں. مقدمے سے آپ کی کتاب کا آغاز ہوتا ہے تو جو ہے اس میں کل جو ہے 57 ابواب، یعنی جو حدیثیں لائی ہے مقدمے میں ہی 672 احادیث صرف اپنی کتاب کے مقدمے میں جمع فرمایا ہے. اور آپ نے جو مقدمے ذکر فرمایا ہے اس میں کیا شمائل نبوی، اتباع سنت، آداب فتویٰ کیسے دیں، علم اور اہل علم کی فضیلت وغیرہ کے اوپر آپ نے تفصیل سے تذکرہ فرمایا ہے. آپ اندازہ لگائیے 672 حدیثیں صرف مقدمے میں ملتی ہیں. اس کے بعد اصل کتاب کا آغاز ہوتا ہے کتاب الطہارہ سے. اس کے اندر کم و بیش آپ نے 120 ابواب کو جمع فرمایا اور 673 سے 1215 تک، یعنی کم و بیش 600 حدیثیں اس ٹاپک میں لائی ہے. پھر کتاب الصلاۃ کا آغاز ہوتا ہے جس میں 215 ابواب ہیں. کتاب العیدین، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم، کتاب المناسک، کتاب الاضاحی، کتاب الصید، کتاب الاطعمہ، من کتاب الاشربہ، من کتاب الرؤیا، کتاب النکاح، کتاب الطلاق، کتاب الحدود. اسی طرح آپ جاتے جائیں تو آپ نے 24 عناوین کے تحت آپ نے اس کتاب کو بانٹا ہے.
اس کتاب میں، ہر ایک میں 35-40 ابواب ملے گی، یعنی جو کتب باٹی ہیں، کتب بنائی ہیں 24 آپ نے، اس کے اندر پھر الگ الگ چیزیں، اور ٹوٹل جو احادیث آپ کی تکرار کے ساتھ اگر ہم کاٹ کر کے دیکھیں تو 3535 یعنی 35 احادیث طیبہ کو امام دارمی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہیں امام ترمذی علیہ الرحمۃ والرضوان۔ آپ نے عام ترتیب کے مطابق کتاب الطہارہ سے شروع کیا اور فضائل قرآن پر ختم کیا، اور محدثین کے اصول یعنی من اسند لک فقد احالک، یعنی جس نے سند کے ساتھ ذکر کیا اس نے آپ کے حوالے کر دیا، اس پر آپ مکمل طور پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے مطابق مرفوع، موقوف، مقطوع، متصل، منقطع، صحیح، ضعیف، متواتر، باطل، موضوع روایتوں کے سند کے اعتبار سے صحت و ضعف کی تمیز کے ساتھ آپ نے بغیر آپ نے اس کو ذکر فرمایا، یعنی ساری چیزوں کا ذکر آپ نے اس کتاب میں فرمایا۔ اور سنن دارمی کا نام مسند سے مشہور ہو گیا، جیسا کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام المسند الجامع رکھا، مگر مسند دارمی میں بہت زیادہ ساری چیزیں ہیں، یعنی ساری خصائص اس کے اندر پائی جاتی ہیں، ساری چیزوں کو امام ترمذی علیہ الرحمن، امام دارمی علیہ الرحمن نے نقل فرمایا ہے، یعنی اس کے اندر مختلف قسم کی احادیث کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ رہی بات دارمی کی، تو جسے مسند بھی کہا جاتا ہے، مگر کتاب سنن سے مرتبے میں کم نہیں ہے۔ اگر اسے کتب خمسہ میں ضم کر دیا جائے تو فرماتے ہیں کہ یہ ابن ماجہ سے بہتر ہے، کیونکہ یہ ابن ماجہ سے بہت بہتر کتاب ہے۔ یہاں تک کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بعض لوگ کے نزدیک یہ اسے کتب ستہ میں شمار کرنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اس کے رجال بہت کم ضعیف ہیں، اور اس میں منکر اور شاذ حدیثیں بہت نادر پائی جاتی ہیں، اور اس کی اسناد جو ہے اعلیٰ ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس میں ثلاثی اسناد صحیح ثلاثیات سے پائی جاتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ امام دارمی علیہ رحمۃ والرضوان کی کتاب کے حوالے سے چند باتیں۔ امام دارمی کی سنن کو اگرچہ صحاح ستہ میں عمومی طور پر لوگوں نے شامل نہیں کیا، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ صحاح ستہ کے اکثر مؤلفین امام دارمی کے فیض یافتہ یعنی ان کے شاگرد ہیں۔ صحاح ستہ کے مؤلفین میں امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی نے اپنی تالیفات میں امام دارمی کے حوالے دیے، بعض روایت نقل کی، جس کی تفصیل آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ یہاں اس بات کو ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، امام ترمذی نے اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں کہ امام بخاری جو ہے امام اعظم سے کیوں حدیثیں نہیں لیے، صحیح حدیثیں نہیں تھی کیا؟ تو آپ کو اس کا ایک جواب کے طور پر ذکر کر رہا ہوں، ضمنی بات آ گئی ہے۔ امام ترمذی نے امام بخاری سے 50 جبکہ امام دارمی سے 59 احادیث کو نقل کیا، امام ترمذی نے۔ امام مسلم نے امام بخاری سے، حالانکہ وہ باقاعدہ ان کے شاگرد ہیں، امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہیں، مگر صحیح مسلم میں ایک بھی حدیث نقل نہیں فرمائی، جبکہ امام دارمی سے امام مسلم نے 71 حدیثوں کو نقل فرمایا ہے۔ استاد ہیں 71، حالانکہ وہ بھی استاد ہیں، امام بخاری بھی استاد ہے، امام دارمی بھی استاد ہے۔ امام بخاری سے ایک حدیث نہیں لیا امام مسلم نے، جبکہ امام بخاری سے ایک بھی حدیث نہیں لیا، امام دارمی سے 71 یعنی 71 احادیث لیے۔ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں امام بخاری کے حوالے سے کوئی روایت نقل نہیں کی، البتہ امام دارمی کے حوالے سے انہوں نے 3 احادیث کو نقل فرمایا ہے۔ یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام نعوذ باللہ امام دارمی علیہ رحمۃ والرضوان کا یعنی امام بخاری کا مقام و مرتبہ گھٹانا مقصود نہیں ہے، مگر مطلعنا یہ مقصود ہے کہ اکثر جو لوگ ذکر کرتے ہیں کہ بھئی امام ترمذی کے امام ابو حنیفہ کی روایت کو انہوں نے نہیں لیا، تو مطلب یہ کہ ساری روایتیں ضعیف ہے وغیرہ ہے، اس چیز کی بات کو دور کرنے کے لیے میں نے یہاں پر وہ بات کا ذکر کیا۔ اور امام دارمی نے کی جن احادیث اور روایت سے فقہ حنفی کے مسائل اور اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات کو بڑی تقویت ملتی ہے، کیونکہ جو امام دارمی کی احادیث ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے سے ہوتے ہوئے، یعنی جو مسلک کے اعتبار سے، جو حنفی فقہ کے اعتبار سے ہے، وہ آپ کو اس میں بدرجہ کمال اور بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ آئیے معزز سامعین کرام، میں اپنی گفتگو کو ایک حدیث پاک سنا کر کے ختم کرتا ہوں کہ کتاب الفضائل القرآن کی حدیث پاک ہے، اور وہ نقل فرماتے ہیں، کیا ہے حدیث پاک؟ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امام دارمی نے اپنی کتاب فضائل القرآن، اور پھر اس میں بھی آپ کے سورہ بقرہ کے حوالے سے
جو احادیث طیبہ ہے، فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ بقرہ پڑھا تو ان لکل شیء سنام، ہر چیز کا ایک چوٹی ہوتی ہے، وان سنام القرآن سورۃ البقرہ، اور قرآن کریم کا چوٹی سنام یعنی اس کا ٹاپ ہل کیا ہے؟ سورہ بقرہ ہے. وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لَبَابٌ وَإِنَّ لَبَابِ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّل. تو معزز سامعین کرام، اس حدیث پاک کو امام سنام کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے بڑے کو کہتے ہیں، یعنی فلان سنام قومی، یعنی فلاں آدمی اپنا بڑا ہے. پھر ایک اور حدیث میں فرمایا کہ من قرأ سورۃ البقرہ توجہ بہا تاجن فی الجنتی، فرمایا جو شخص توجہ بہا تاجن فی الجنہ، یعنی جس نے سورہ بقرہ پڑھی اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ صبح قیامت کے دن تاج پہنائے گا. اقرا، اور اس کو اہل حدیث کے ائمہ جو ہیں میرے نزدیک ان کی ساری باتیں ہیں، فرماتے ہیں اس کی روایت جو ہے حسن ہے، اسنادہ حسن، اس کی اسناد جو ہے حسن ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ امام ترمذی علیہ، امام دارمی علیہ رحمہ کے درجات کو بلند فرمائے. انشاءاللہ پھر ایک دوسری کتاب کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.